वेलकम। आपको सुबह सुबह जो है वो जनाब जब उठना पड़े और जाना पड़े अपने काम पर और रात की आपकी नींद पूरी ना हो तो फिर थोड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग ज़रूर होती है कि शायद आज नहीं जाना चाहिए, आज छुट्टी कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आपने काम करना है तो फिर करना ही करना है, ज़ाहिरी बात है। फिर नौकर की तो नखरा की। और जब आपने अपने काम के साथ जो है वो मोहब्बत की है, प्यार किया है, अक्सर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। मेरी ज़िंदगी का एलिमेंट हमेशा से ऐसे रहा कि मुझे मेरे काम से मोहब्बत रही, किताबों से मोहब्बत रही, और लोगों से मोहब्बत करने का वक्त मुझे बहुत कम मिला। और लेकिन जब भी मिला अच्छा मिला। तो आप कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में आपकी जो है वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर होनी चाहिए, कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होनी चाहिए जो रोल मॉडल हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसकी हर अदा, जिसकी हर चीज़ आपको पसंद हो। लेकिन उस शख्स को फिर वैसे लेवल का भी होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड भी वैसा होना चाहिए जिसके आप फॉलोवर हैं। अब आजकल के हम जो फॉलोवर्स हैं, हम जिन लोगों के हैं, वो कुछ बातें ज़ाहिर है किसी में अच्छी भी होती हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं भी होती हैं। हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो आज के हमारे स्टार्स जो है वो बन जाते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी बन जाती है, किसी भी सेलिब्रिटी की कोई शक्ल अच्छी है, स्टाइल अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छा करते हैं या करती हैं, तो आप जो है वो उनके फ़ैन बन जाते हैं और फिर उन्हीं की तरह जो है वो अपने लाइफ स्टाइल को जो है सेट करने की कोशिश करते हैं। इंसान का लाइफ स्टाइल उसकी अपनी तरह होना चाहिए। आपको किसी की कॉपी करके, किसी की तरह बन के शोहरत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना एक स्टाइल हो जिसे फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आगे बढ़ाएं, तय करें और उसी को जो है वो अपने लिए एक रोल मॉडल बना लें। ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में दो ही पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर कि जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमेशा ज़िंदगी में ये दो ही पर्सनालिटीज़ मेरी बहुत फेवरेट रहीं और मैंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लाने की कोशिश की। अब ज़ाहिर है हम इतने तो नहीं हो सकते कि तमाम चीज़ें ही दूसरों की जो है वो अडॉप्ट कर लें, लेकिन जो भी आपके पर्सनल फेवरेट लोग हैं, जो भी आपके आइडियल्स हैं, उनकी कोई 3 अच्छी हैबिट आपकी अपनी पर्सनालिटी में ज़रूर होनी चाहिए। उसमें आपके बात करने का अंदाज़ भी हो सकता है, उसमें आपके खाने का अंदाज़ भी हो सकता है, उसमें आपका रहन सहन भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सोच भी हो सकती है। अपनी सोच को जितना पॉजिटिव रखेंगे, आपके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका टाइम जो है वो उतना ही प्लेजेंट गुजरेगा, जिस तरह के मौसम प्लेजेंट होता है। और आजकल का जो ये मौसम गुजर रहा है ये प्लेजेंट मौसम है, और इसमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसमें लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम हो रहा है, बुखार की जो है वो शिकायत हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आप जो है वो थोड़े से हल्के फुल्के जो है वो वार्म कपड़े जो है वो स्टार्ट करें, और बिल्कुल जो लाइट अभी तक जो है वो लॉन की तरफ हैं लोग, ख़वातीन, वो जो है उसमें से निकल आएँ। थोड़ा सा अपने आप को जो है वो अब इस तरफ लाने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी को वार्म वूल की आदत पड़ जाए, क्योंकि एकदम से जब आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो भी बॉडी उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती और मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेस और दूसरी जो एलर्जीज़ हैं वो हो जाती हैं स्किन के ऊपर। तो इसलिए आपको जो मशवरा देती हूँ सुबह सुबह अच्छा, तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इसी के साथ आज की टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। जी जनाब, आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम से कम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत एक अहम पैगाम है, एक अहम खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है। और वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन जो है वो 38 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पे इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा अगला मंसूबा जो होगा वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक ट्रेन का होगा, और इस प्रोजेक्ट से सियाहत और सफ़र का मंजर ही बदल जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और जर्मन कंपनी के माहिरीन स्ट्रैटेजिक जो है इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। और साथ ही उन्होंने जो है वो जब ये दस्तखत हो रहे थे, इस तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मज़कूरा कंपनी 3 मराहिल में सरमायाकारी करेगी और बसों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तफसीलात में ऑपरेशन और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली जर्मन कंपनी की जो है वो जिम्मेदारी होगी। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की जो टेक्नोलॉजी है उसको जो मुतारिफ करवाना है, माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए एक्चुअली ये काम जो है वो किया गया है, क्योंकि जाहिर है बसों
کی وجہ سے بہت سی ایسی جو ہے وہ دھوئیں سے بہت ماحولیاتی آلودگی کو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی تھی، اور بہت یہ اسموک کے حالات بھی جو پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں۔ جرمن کی ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا معاہدہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکٹرک بسوں کے بعد جو ہے وہ الیکٹرک ٹرین کا منصوبہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ابھی اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے۔ تو آگے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ہمارے آنے والے ٹائم میں ہمیں جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے بہت فائدے ہوں گے، اور اتنے فوائد ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ آگے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ نے اگر اپنا دروازہ جو ہے وہ کھولنا ہے تو آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس سے آپ جو ہے وہ باہر کا دروازہ جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ فین آن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اٹھ کے سوئچ جو ہے وہ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس سے آپ اپنا فین آن کر سکتے ہیں، اپنا اے سی آن کر سکتے ہیں، ٹی وی آن کر سکتے ہیں۔ مطلب بیٹھے بیٹھے سائنس نے آپ کو بٹھا کے ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے ایک اشارے پر جو ہے وہ آپ کے پاس ہوں گی اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اسی طرح یہ الیکٹرک بسیں بھی ہے کہ ایک تو اس سے جو ہے وہ فضائی آلودگی جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ نہیں ہوگا، دوسرے ان کے جو سسٹم ہے سسٹمیٹکلی جو ہے وہ جس کو ٹریٹ کیا جائے گا یہ جرمن کمپنی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی جو ہے وہ ہمیشہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیسٹ آف دی بیسٹ رہا ہے، اور جرمن کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو انٹروڈیوس کروائی ہو اور وہ بیسٹ آف دی بیسٹ نہ ہو۔ آج تک پاکستان میں برانڈز بھی جرمن یوز کیے جا رہے ہیں، جس میں اے سی برانڈز اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو اسی طرح اب یہ بسز بھی جو ہیں وہ الیکٹرک بسیں اسلام آباد سے جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور پھر یہ پورے ملک کے لیے جو ہے وہ ضرور ان کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اور پھر الیکٹرک ٹرین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اورنج ٹرین تو آلریڈی جو ہے وہ لاہور میں آن اینڈ آن ہے، یہ پروجیکٹ تو پچھلی حکومت کا تھا، تو اس حکومت نے اس کو جو ہے پائے تک میل تک پہنچایا، اس کو آن کر دیا۔ چلے یہ ایک اچھی بات ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگے آنے والے ٹائم میں اتنی ترقی ہو جائے گی ٹیکنالوجی میں کہ لوگوں کی، انسانوں کی ضرورت کم رہ جائے گی اور روبوٹس کام کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی جو ہے وہ بتایا تھا اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دی تھی کہ آگے آنے والے ٹائم میں، اور زیادہ دیر نہیں، صرف 5 سال، اگلے 5 سالوں میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لینی ہے کہ شاید یہ کپ اٹھانے کے لیے آپ کو ہاتھ بھی ایسے نہیں بڑھانا پڑے گا، یہ بھی آپ ایک بٹن دبائیں گے تو خود بخود ہی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرنے والی ہے۔ بہرحال جی، یہ بسیں جو ہیں ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے پلانٹس کی تفصیلات اور آپریشنز جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے، اور ٹیکنالوجی کس طرح پاکستان لانی ہے یہ جرمن جو کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے تمام اپڈیٹس جو ہے وہ دے دی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد میں 38 الیکٹرک بسوں کا منصوبہ جو ہے وہ تمام اس سطح پہ آ چکا ہے کہ اب یہ بالکل جو ہے وہ پایہ تک میل تک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مری تک الیکٹرک آٹومیٹڈ ٹرین کے متعلق جو ہے وہ کچھ پلاننگز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اس پر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کیسے جلد سے جلد سٹارٹ کیا جائے، اور اس سے جو ہے وہ سیاحت کے سفر کو جو ہے وہ بہت فروغ ملے گا، اور جو آپ کو وہاں کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے وہ تو زبردست، اس کا تو جو ہے نا وہ اسپیچ لیس جو ہے وہ بات ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھی آج کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب چلتے ہیں جناب آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف۔ آج کی انٹرسٹنگ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب استعمال کرتے ہیں اور بڑی شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ گرمیوں میں تو اس کے بغیر گزارا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، اور سردیوں میں بھی ظاہر ہے اس کو یوز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ پرفیوم، میں بات کر رہی ہوں پرفیوم کی۔ پرفیوم آپ بھی لگاتے ہیں، میں بھی لگاتی ہوں، ہم سب لگاتے ہیں، لیکن پرفیوم لگانے کے طریقے کار کو جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جس کا دل چاہا بوتل اٹھائی اور شوں 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 کر کے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ پرفیوم جو ہے وہ اپنے کپڑوں پر جو ہے وہ پھیلا لیا۔ یہ سٹائل ہے لوگوں کے پرفیوم لگانے کا۔ لیکن جسم کے حصہ ایک ایسا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ بھول کے پرفیوم لگا لیا اور آپ اس کے بعد دھوپ میں نکل گئے تو آپ جو ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔
آپ کی سکن کو بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر آپ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، جسم کا وہ حصہ کون سا ہے۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہمارے جینٹس یا ہماری لیڈیز ہیں وہ پرفیوم کو کیا کرتی ہیں کہ گردن کے اس حصے میں، کان کے نچلے حصے میں جو ہے وہ لگاتی ہیں، اور اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ گردن کو پورا پراپر جو ہے وہ پرفیوم سے کور کیا جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ دھوپ میں نکل جاتی ہیں، خاص طور پہ گرمیوں میں۔ اور سردیوں کی یہ دھوپ جو اس ٹائم اویلیبل ہے، جو اس وقت اگر آپ باہر نکلیں تو وہ ہلکی ہلکی جو ہے وہ دھوپ ہوتی ہے، اس کی ریزز اگر اس پرفیوم کے ساتھ آپ کی سکن کو ٹچ کرتی ہوئی جب آپ کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ خطرناک قسم کی جلدی بیماریاں، جو کہ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے لگ گئی ہیں، جس میں خارش بھی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، آپ کی سکن پر جو ہے وہ ریڈ کلر کے جو ہے وہ پیچز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، اور خطرناک قسم کے جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ بہت خطرناک قسم کے جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں جن کو ڈرما آف سیواٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اگر سکن پر جو ہے وہ نکل آئیں تو ان کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم 1 مہینہ لگ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سیواٹ نامی جلدی بیماری ہے کہ جو جلد پہ دھبوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، ریڈ کلر کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپاٹس جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اس میں کھجلی، درد، شدید جلن کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ دھبے دراصل جلد میں خون کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پرفیوم جو ہے وہ اس گردن کی اس سائڈ پر لگایا اور آپ دھوپ میں نکل گئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ صرف یہیں پر جو ہے وہ بیماری ہوگی، آپ کے جسم میں یعنی آپ کے خون کے ساتھ وہ چیز شامل ہو چکی ہے، وہ جو ایک بیڈ ریزز ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو چکی ہیں جو خون کے ساتھ پوری باڈی میں سروائیو کریں گی، اور وہ جسم کے کسی حصے میں بھی آپ کو ایریٹیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات میں بھی پہلے یہ غلطی کرتی تھی کہ جب میں نے اس کو تحقیق کیا، اس کو ریسرچ کیا، ماہرین کی ریسرچ کو پڑھا، تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اور پرفیوم کی جگہ جہاں پر ہے اس کو وہیں لگانا چاہیے۔ آپ پرفیوم کو جو ہے وہ گردن پہ، منہ پر اور اس طرح نہ لگائیں۔ بہترین جو پرفیوم لگانے کا طریقہ کار ہے نا، وہ اب میں بتاؤں گی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن پرفیوم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پرفیوم کی بوٹل کو لیا، اس کو ہاتھ پر جو ہے وہ شاور کیا، دونوں ہاتھوں کو مکس کیا، اور یہ آپ نے جو ہے وہ اپنی باڈی پر جو ہے وہ اس کو لگا لیا، یہ ہے بہترین طریقہ۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے گردن کو اور یہ اور اپنے منہ کو جو ہے وہ پرفیوم کر رہے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ بالوں پہ پرفیوم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ حرکت بالکل مت کریں، کیونکہ جب آپ دھوپ میں نکلتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں، اے سی میں جاتے ہیں، یہ ریزز جو ہے وہ آپ کو بیڈ افیکٹ دیتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری سکن پہ الرجی کیسے ہو گئی، ہماری سکن خراب کیسے ہو گئی، ہماری سکن پہ چھائیاں کیسے نکل آئیں، ہماری سکن ڈیمیج کیسے ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اگر آپ پرفیوم جو ہے وہ گولڈ کی کسی چیز پہ کر دیں، وہ بھی اپنا کلر جو ہے وہ بدل دیتی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اس پہ میٹل پہ کر دیں، وہ بھی اپنا رنگ بدل دیتی ہے۔ تو سوچیں جب سکن پہ کر رہے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں تو کتنا بیڈ امپیکٹ سکن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے، خون کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، اور آپ کو جلدی بیماری جو ہے وہ ایک بہت خطرناک قسم کی ڈرما سیواٹ جس کو کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے، اور بدنما جو ہے وہ دھبے بن جاتے ہیں سکن پر۔ تو یہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پرفیوم کو ایسے یوز نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ کار ہے، پرفیوم یوز کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ پرفیوم کو ہمیشہ اپنے کپڑوں پر، رائٹ اور لیفٹ آرمز پہ، انڈر آرمز پہ، تب آپ یوز کر سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ آپ کو اسے یوز کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو ہاتھ پہ لے کے اس کو کپڑوں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ زیادہ شاور کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ الرجی کا باعث بنتی ہے چیز۔ تو یہ تو تھی آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اور یہ انٹرسٹنگ بات کیا پہلے آپ کو پتہ تھی یا اسی مارننگ شو کے تھرو آپ کو پتہ چلی ہے، یہ بھی آپ نے مجھے جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے اور بتانا ہے اور اس پہ کمنٹ کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہیلتھ کی طرف۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات آتی ہے تو سبزیوں کی بات آتی ہے، فروٹس کی بات آتی ہے۔ بہت ساری سبزیوں کے فوائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے فائدے کیا ہیں یا ان کے نقصان کیا ہیں۔ بہرحال نقصان تو بہت زیادہ کسی بھی سبزی کا یا فروٹ کا نہیں ہے،
لیکن آپ کی اسکن کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ اور آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ کون سی سبزی میچ کرتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہر بندے کو نہیں پتا. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خون جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے. آپ کو سبزیاں اس کے مطابق لینی پڑتی ہیں، آپ کو فروٹس اس کے مطابق لینے پڑتے ہیں، جو صرف آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. عام بندہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ گائیڈ لائن نہیں مہیا کر سکتا. ایک چیز ہے ہمارے پاس جو کہ بہت ہم سبزی میں اور خاص طور پہ ہم جو ہے وہ اپنی سیلڈ میں یوز کرتے ہیں، وہ ہے کھیرا. کھیرا ایک ایسی چیز ہے کہ کھیرے کے اگر آپ سلائس بھی کاٹ لیں اور اس کو آنکھوں پر رکھ لیں تو آپ کی آنکھوں کے نیچے کے جو حلقے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. کھیرا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا وزن کم کرنے میں بہت معاون ہے. اور اگر آپ اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں لیکن آپ ایسا بلکی جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں، تو ایک خاص مقدار میں کھیروں کا استعمال جو ہے وہ آپ کے وزن کی کمی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اسے صبح ناشتے میں، جیسے آپ کا شروعات جو ہے وہ انڈے پراٹھے سے ہوتا ہے، یا آپ جو ہے وہ بریڈ لیتے ہیں، سلائز لیتے ہیں، یا کچھ بھی اگر آپ جو ہے وہ ناشتے کے لیے لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے تیل والی چیز تو کھا لی، آپ نے اپنا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول تو جو ہے وہ لیول جو ہے وہ اپنے مینٹین جو آپ نے کرنا تھا وہ تو ہو گیا. یا آپ اگر پراٹھے کھا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ میں جو ہے وہ چربی، فیٹس جو ہے وہ بڑھے گا. آپ انڈا بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ، پھر آپ اس کے ساتھ کافی بھی لے رہے ہیں، تو سمجھیں فیٹس کہاں جائیں گے. تو اگر آپ جو ہے وہ آپ کو پیٹ بھاری لگتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ناشتے کے بعد جو وہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں میں فیل اچھا نہیں کر رہا ہوں، تو آپ اس میں جو ہے وہ زیادہ چربی بڑھانے کے امکانات جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کھیرا استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کولیسٹرول لیول کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. دن کے 12 بجے اگر آپ کھیرے کا جوس بنا کے، یہ ناشتے کے بعد کی بات کر رہی ہوں، 12 بجے کے بعد کی، یہ نہ سمجھیے گا کہ ناشتے کے فوراً بعد جو ہے وہ کھیرے کا جوس پینا شروع کر دیں. تو بچے جو ہے وہ اگر لینا چاہیں اول تو بچوں کو نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر بڑے جو ہیں وہ اس کو ایک گلاس جو ہے یا آدھا گلاس جو ہے وہ لے لیں کھیرے کے جوس کو، تو یہ بہت بہترین ڈائٹ ہے. اور یہ کھیرا جو ہے وہ آپ کو، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں پالک بھی شامل ہوتا ہے، اس میں لیمن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں کھیرا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں یہ تمام سبزیاں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، اس میں چقندر بھی شامل ہوتا ہے. چقندر بہت بیسٹ ہے، وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. تو کھیرا آپ استعمال کر سکتے ہیں. دن بھر کے استعمال سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پانی کی کمی ہو گئی، آپ پانی بہت زیادہ نہیں پیتے ہیں، تو بھی آپ جو ہے وہ کوکمبر یعنی کھیرا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا رس جو ہے وہ بلینڈ آپ کر سکتے ہیں، بلینڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کا یہ شیک ٹائپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، اس کو آپ جو ہے وہ پی سکتے ہیں. اب دوپہر اور رات کے کھانے کا جو سیشن ہے، جب آپ نے دوپہر اور رات کے کھانے کا سیشن کرنا ہے تو دوپہر کو کھانا بہت زیادہ لوگ مت کھایا کریں. آپ کوشش کریں کہ دوپہر کو کوئی سنیکس وغیرہ لے لیں یا کوئی سلاد وغیرہ لے لیں جس میں کھیرے کا استعمال جو ہے وہ آپ ضرور کریں. رات کو آپ کم سے کم جو ہے وہ کھانا کھا کے سوئیں، 2 گھنٹہ پہلے کھائیں. اور رات کو آپ نے کھیرا نہیں کھانا، رات کے کھانے کے بعد جو ہے یا پہلے جو ہے وہ آپ نے کھیرا یا اس کا جوس استعمال نہیں کرنا. یہ دن کے لیے آپ کو میں جو ہے آپ کا ڈائٹ پلان بتا رہی ہوں. پھر شام کے آپ جب سنیکس لیتے ہیں اس میں بھی آپ جو ہے وہ سیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھیرا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کھیرے کا استعمال آپ جوس کے فارم میں بھی اور ویسے بھی سلائسز کی فارم میں بھی، یہ دونوں فارمز میں کر سکتے ہیں. ڈیلی کے اگر آپ 3 سے 4 کھیرے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو آپ بہت حد تک اپنا کولیسٹرول لیول جو ہے بیسٹ کر لیں گے، اور چربی کی مقدار جو ہے وہ بہت آپ کی جو ہے وہ ڈائٹ کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا وزن کم کرنا تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے سبزیوں میں جو آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو یہ ضرور استعمال کیجئے گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے جو ہے وہ وزن کم کرنے میں آپ کتنے حد تک کامیاب ہوئے. لیکن اس کے ساتھ نہ تو پراٹھے استعمال ہوں گے، نہ انڈا استعمال ہوگا، اور نہ ہی آپ کوئی ایسی جو ہے وہ ڈائٹ لیں گے. سافٹ ڈائٹ کے ساتھ آپ کھیرا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر بالفرض کبھی دل کر بھی رہا ہے کہ ہیوی ڈائٹ لے لیں تو ہیوی ڈائٹ کے بعد اس کا آپ جوس لے سکتے ہیں 12 بجے کے بعد. ٹھیک ہے جی، دوپہر 12 بجے کے بعد. یہ تو تھی آج کی ہماری ٹوڈے ہیلتھ جو میں نے آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کی. آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے میں بہت اسپیسیفک اور چن کے چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آتی ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہم سپورٹس کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سپورٹس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیو پلیسی پہلی مرتبہ پی ایس ایل کا حصہ بنیں گے. یہ ایک کھلاڑی ہیں جن کے حوالے سے جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے بقیہ 4 میچوں میں جو ہے وہ 21 غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت کا اعلان کرتے ہوئے ان کا بھی نام جو ہے وہ درمیان میں شامل کیا. اور یہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کے سابق کپتان فیف
ڈیلوسی اور یہ لیگ کا حصہ بن چکے ہیں، اور پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پی ایس ایل 2020 کے بقیہ 4 میچوں میں مجموعی طور پہ 21 غیر ملکی کھلاڑی اور تمام ٹیموں کی جانب سے جو یہ کھیلی جا رہی ہے لیگ، اس میں جو ہے وہ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور پی ایس ایل کے 4 میچوں میں حصہ لینے کے لیے جنوبی افریقہ کے 7، انگلینڈ کے 6، ویسٹ انڈیز کے 4، بنگلہ دیش کے 2، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 1 کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان آئے گا۔ یہ چیز جو ہے وہ پی سی بی نے طے کر لی ہوئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ان 21 غیر ملکی کھلاڑیوں میں جو ہے وہ یہ بھی نمایاں کریکٹر ایک جو ہے وہ شامل ہیں جو پہلی مرتبہ لیگ میں شرکت کریں گے۔ اب ان کو پاکستان آ کے ڈیوپلیسی کو کیسا لگے گا اور کس طرح کا جو یہ فیلنگ ہوگی ان کی، یہ تو جب پاکستان آئیں گے تو ضرور بتائیں گے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے 255 انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ کھیلنے والے یہ کھلاڑی جو ہے وہ پی ایس ایل پشاور زلمی کی نمائندگی کریں گے، اور انہیں ویسٹ انڈیز کے کیرون کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ تو جو اپنی قومی ٹیم کا حصہ ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ کھیل چکے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیوپلیسی کو جو ہے وہ پاکستان آ کے کیسا لگے گا، اور خاص طور پہ پشاور زلمی کا حصہ بن کر جو ہے وہ کیسا لگے گا۔ تو بیسٹ آف لک کہیں گے ہم اور پی ایس ایل کا حصہ بننے پر ان کو، اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئیں، یہاں آ کر جو ہے وہ میچ کھیلیں۔ اور ابھی تو شاندار طریقے سے جو ہے وہ یہ میچز جو ہے وہ جاری ہیں۔ کل بھی میں دیکھ رہی تھی، پرسوں بھی دیکھ رہی تھی، تو جو لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ مل گئی ہے اور ایک کام مل گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو فرسٹریشن ایک پھیلی ہوئی تھی وہ ٹی وی اسکرین پر ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ ہر وقت خبروں سے جو ہے وہ ہٹ کے کچھ جو ہے وہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مارننگ شو کا سٹائل بھی جو ہے وہ چینج کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبروں سے دور رکھا جائے اور آپ کو وہ خبریں دی جائیں کہ جسے سن کر جو ہے وہ آپ صبح جو ہے وہ اپنا ڈائٹ پلان سیٹ کریں، صبح اپنے جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ اپنی بوسٹ کریں، اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم شوبز کی بھی بات کرتے ہیں، شوبز سٹارز کی بات کرتے ہیں، مووی کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ٹوڈے مووی میں آج کیا ہے۔ مووی کی بات کر رہے ہیں تو جناب موویز جو ہیں وہ پاکستان میں بن بھی رہی ہیں اور بہت اچھی موویز بھی جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو اس وقت میں آج آپ کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے والی ہوں، امجد صابری صاحب بیسٹ قوال ان پاکستان، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ جتنے الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ انہوں نے ایک قوالی کا جو ایک معیار، ایک لیول، ان کا گھرانہ جو پیچھے سے ظاہر ہے کہ قوال گھرانہ ہے، اور جس طرح سے وہ قوالی پڑھتے ہیں اس کے پوری دنیا میں جو ہے وہ کوئی ثانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے صابری قوال۔ ان کی بیٹی حورین صابری کی نئی تصاویر وائرل ہوئی ہیں، اور حورین صابری جو ہے وہ ٹک ٹاک پر اس وقت چھائی ہوئی ہیں۔ ان کی کچھ جو ہے وہ ایسی تصاویر ہیں اچھی والی کہ جو اپنی منفرد آواز اور انداز کے حوالے سے وہ پہلے ہی جو ہے وہ کافی مشہور ہیں۔ ان کی آواز تو ان کے گھرانے سے جو ہے وہ ان کو گفٹ ملی ہے، لیکن حورین جو ہے وہ بہت خوبصورت پرسنالٹی کی مالک ہے، اور جیسے ہی سوشل میڈیا پہ حورین کی تصویریں وائرل ہوئیں تو دیکھنے والوں نے ان کو جو ہے وہ بہت پسند کیا، اور حالیہ جو تصویریں ان کی وائرل ہوئی اس میں ان کا ایک شوٹ بھی ہے۔ تو یہ جو شوٹ ہوا اس کو جو ہے وہ پسندیدہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ حورین سے جو ہے فرمائش بھی کی جا رہی ہے کہ وہ آگے ڈراماز میں یا موویز میں جو ہے وہ کام کریں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ کسی ڈرامہ کوئین جیسی ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ ان کے پرستاروں کا کہنا ہے۔ تو حورین جو ہے امجد صابری کی جو بیٹی ہے حورین صابری، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے پرستاروں کو جو ہے وہ کتنا جو انٹرٹین کرتی ہیں اور کتنا جو ہے وہ ان کی بات کو مانتی ہیں، کیونکہ ان کا گھرانہ ایک اسلامی گھرانہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایسے ایک دم سے کسی خاتون کا سامنے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ پردہ دار خواتین جو ہے وہ ان کے گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن امجد صابری صاحب نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، اور ماشاءاللہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں دوسرے پروگرامز میں جو ہے وہ جاتی تھی اور اکثر جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ تو اسی وجہ سے حورین جو ہے انہوں نے اب اپنی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دی ہیں، اور اسے لوگ جو ہے وہ بہت پسند کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے حورین کو بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی پروگرام میں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا ہوگا۔ حورین ابھی تک جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ حورین صابری کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو آج میں نے آپ کی ملاقات کروا دی ہے حورین صابری سے، امجد صابری کی جو بیٹی ہیں، کہ انہوں نے اپنی کچھ تصاویر شیئر کی اور ہم نے وہ وہاں سے پک کر لیے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام میں بریک
کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ بریک لینا بہت ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہوگی, بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں, ٹور بھی باقی ہے, موسم کے حال و احوال باقی ہیں اور ہماری بک بھی باقی ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کریں. میں موسمیات والوں کی پیشن گوئی لے کر آ گئے ہیں کہ آج کہاں کون سے شہر میں کتنا درجہ حرارت جو ہے وہ رہے گا. تو ذرا نوٹ کر لیں کہ آج کہاں کون سا درجہ حرارت کتنا رہے گا اور موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا. لاہور کی بات اگر کر لیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لاہور میں رہے گا 30 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جائے گا 17 سینٹی گریڈ تک. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 40% اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 5 کلومیٹر. اسی کے ساتھ پشاور کا رخ کر لیتے ہیں اور پشاور والے جو ہے وہ سمجھ لیں, ہو جائیں ہوشیار کہ وہاں سردی آلریڈی پہلے ہی آنی ہے. وہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی پشاور میں ریکارڈ کیا گیا ہے, وہ ہے 28 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 32% اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 8 کلومیٹر. اسی کے ساتھ پشاور والے جو 28 سینٹی گریڈ پہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 14 سینٹی گریڈ جو ہے وہ رہے گا. اسلام آباد کی اگر بات کر لیں تو اسلام آباد میں بھی پشاور اور اسلام آباد جو ہے وہ سیم ہی سینٹی گریڈ جو ہے سچویشن جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 28 سینٹی گریڈ رہے گا, کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 17 سینٹی گریڈ رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 31% تک ہوگا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر. تو اٹس مین کہ اسلام آباد اور پشاور کا موسم جو ہے وہ سیم ہی جائے گا آج. اور کراچی کا اگر رخ کر لیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کراچی میں 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ کراچی کا ہے 23 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 50% تک رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 23 کلومیٹر. تو اٹس مین کہ کراچی والے ذرا مطلب ایز یوزلی چلتا آ رہا ہے کہ کراچی والے جو ذرا دیر سے سردی کو جو ہے وہ فیل کریں گے. ابھی وہاں پر جو ہے وہ کم سے کم 31 سینٹی گریڈ ہے اور لاہور میں 30 ہے. تو کراچی اور لاہور آج ساتھ ساتھ ہیں, ادروائز کل جو ہے وہ پشاور اور لاہور ساتھ ساتھ تھے. تو آج جو ہے وہ لاہور کا ویدر کم سے کم کراچی کے ویدر جیسا ہی جو ہے وہ رہنے والا ہے. تو یہ تو تھی ویدر اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, آپ کو بتایا کہ کیا کہتے ہیں محکمہ موسمیات اور کس طرح سے جو ہے وہ چاروں بڑے شہروں کا پاکستان کے جو ہے وہ موسم رہنے والا ہے. اسی کے حساب سے پھر جو ہے وہ سارا سینیریو بنتا ہے نا کہ کراچی کا جیسا موسم رہے گا تو سندھ کے حوالے سے بھی وہی سلسلہ آ جاتا ہے. لاہور جو ہے وہ بڑا شہر ہے, موسم جیسا رہے گا پنجاب کے سلسلہ ویسے بن جاتا ہے. پشاور کا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور پھر جو ہے وہ ہم دوسری جگہ جو ہے وہ جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف بھی, تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ موسم جو ہے وہ چاروں صوبوں کا کیا رہنے والا ہے. اسی کے ساتھ ٹور پہ چلتے ہیں جناب, ٹور پہ جاتے ہیں. جی تو ظاہر ہے موسم کے ساتھ ٹور بہت ضروری ہے. ٹور کے لیے آج میں آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہوں؟ آج میں آپ کو سیر کروا رہی ہوں ایک پیلس کی, اور جو پیلس کو پسند کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں محل جو ہے وہ کہاں موجود ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آج بہاولپور کے نور محل میں. بہت خوبصورت پلیس بہاولپور کا نور محل جو ہے 140 سال پرانا یہ محل نواب صادق پنجم نے اپنی ملکہ نور کے لیے بنوایا تھا. تاہم وہ اس سے صرف ایک ہی رات رہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ دال ماش اور چاول کی آمیزش والے گارے سے بنے اس نور محل میں آنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بحالی بہاولپور صوبے کی باتیں سن کر امیر ریاست کی پرشکوہ نشانیاں دیکھنے آتے ہیں. اب یہ دال ماش اور چاول کی آمیزش والے گارے سے بنے اس نور محل میں آنے والوں میں ایسے لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے کہ جو ان کو پسند نہیں بھی کرتے تھے, لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر جو ہے وہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. اب دال ماش تو اکثر کھانے میں استعمال ہوتی ہے اور چاولوں کی آمیزش بھی ظاہری بات ہے چاول, لیکن اسے مکسچر اس کا بنا کے اس کے گارے سے بننے والا یہ محل اتنا خوبصورت امپیکٹ دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دنگ رہ جاتی ہیں. نور محل کو پاکستانی فوج جو ہے وہ خرید چکی ہے اور اب محل کے سیاہ اور سفید کی وہی مالک ہے. روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے جن پہ روشن دانوں سے روشنی پڑتی ہے تو پورا دربار جو ایک دربار ٹائپ جو ایک اس کا امپیکٹ ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے. روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس ہیں, روشن دان بھی ہیں, جگمگاتے ہوئے اور بھی فانوس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. 140 سال برس پہلے یہ نور محل تعمیر کیا گیا اور اس بجلی اور تب تو یہاں پہ بجلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا, اور آج اگر آپ اس کو شام کے ٹائم دیکھیں تو اتنا خوبصورت جو ہے وہ لائٹوں کے ساتھ اس کا امپیکٹ بنتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے.
ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اونچی چھتیں، روشن دان، اس کے علاوہ محل کی بنیادیں جو ہیں وہ سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اس محل میں، اور جس طرح اس میں جو ہے وہ پانی چھوڑا جاتا ہے اور جس طرح مخصوص سمتوں میں بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی ہے، تو آپ یقین کریں بہت ہی خوبصورت امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جس ملکہ کے لیے بادشاہ نے جو ہے وہ بنوایا تھا، ان کا نام نور تھا، لیکن اس محل میں اس کو رہنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا۔ بادشاہی شاندار محل جب بنوا رہا تھا تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ محل اتنا خوبصورت جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کو جو ہے خاص طور پہ جس کے اوپر والی چھتوں پہ کام کیا گیا ہے، محل کے باغات میں جو کام کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک قبرستان بھی دیکھ کر بادشاہ کو کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ قبرستان بھی جو ہے وہ بنوایا گیا۔ بہرحال بہت خوبصورت اوورآل اس کا جو کام ہے، جو کریٹیوٹی ہے، جو اس میں کشیدہ کاری ہے، جو اس میں جو ہے وہ رنگ و روغن استعمال کیا گیا ہے، وہ بہت بیسٹ ہے۔ اور یہ شاندار محل جو ہے وہ ملکہ نور کی یاد میں بنوایا گیا۔ بہاولپور اگر آپ جائیں تو نور محل جو ہے وہ ضرور جائیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک رات کے سوا شاہی خاندان اس محل میں نہیں رہا۔ اب اس کے حوالے سے کیا سٹریٹجیز ہیں، کیا سٹوری ہے، یہ تو جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال بہاولپور کا یہ نور محل اور اس کی سیر بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اکثر جو ہے وہ ہماری موویز کی شوٹنگز بھی ہوتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ یہاں پر پاکستانی فلموں کی جو ہے وہ شوٹنگز ہوئی ہیں، ڈراماز کی ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک امپیکٹ عجائب گھر کا بھی دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر بادشاہ اور ملکہ کے زمانے کی جو اس وقت کی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ میسر ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایک در و دیوار جو ہے وہ دیکھنے سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ بس آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی جب آپ یہ نور محل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ میں نے نور محل کا وزٹ کیا ہے، میں بہاولپور گئی ہوں، اور وہاں پر صرف نور محل نہیں اور بھی بہت سارے محل ہیں جو اپنی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو سارے محلوں کی سیر کروائیں گے۔ آج تو ہم نے سیر کروائی آپ کو بہاولپور کے نور محل کی، کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ابھی چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف۔ آج کی بک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بک ہے، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بک جو ہے وہ بہت خاص ہے، اور خاص اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کا نام ہے دی 5 سیکنڈ رول، کہ آپ نے 5 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے رولز کیا ہونے چاہیے، آپ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو 5 سیکنڈ رولز جو ہیں اس میں دا مومنٹ یو ہیو این انسٹنکٹ ٹو ایکٹ اینڈ اے گول یو مسٹ کاؤنٹ 5 4 3 2 1 اینڈ فزیکلی موو ٹو یور برین ول اسٹاپ یو۔ آپ جیسے ہم کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ فریش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سیکنڈ رول کیا ہے، تو 5 سیکنڈ رول ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ 3 2 1 کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 5 4 3 2 1 اینڈ ریلیکس، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اور آپ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیکس کر دیتے ہیں۔ For example, if you start to feel too tired to exercise, count 5 4 3 2 1 and push yourself out to door for a run. Don't give yourself time to come up with my any further exercise. آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی، آپ جیسے ہی جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی آپ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ سروائیو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب میں آپ کو وہ 5 جو ہے وہ اہم نکات ملیں گے، وہ 5 رولز ملیں گے جو 5 سیکنڈ میں آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ ایکسرسائز کے لیے دوڑتے ہیں اور آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور آپ ایک دم سے ریلیکس فیل کرتے ہیں، اچھا آپ صرف کاؤنٹنگ ہی کر کے دیکھ لیں، 5 4 3 2 1 اونلی کاؤنٹنگ کر لیں، تو فوراً سے آپ کا دماغ جو ہے وہ اچانک سے جو بھی آپ کا سٹریس یا ٹینشن یا ڈپریشن لیول ہے وہ فوراً سے ایک دم موو کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ریلیکس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں۔ اس کی جو آتھر ہے میل رابنس، انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس میں بہت بیسٹ جو ہے وہ آپ کو موجود ہے، اس میں چیزیں، اس میں باتیں آپ کو سیکھنے کو اس میں جو ہے وہ بہت کچھ ملے گا، اور اس میں جو رول ہے وہ بہت سمپل ہے، اور انسٹنکٹ ٹو ایکٹ آن اے گول، کہ آپ نے اپنے گول کو کیسے اچیو کرنا ہے، فزیکلی طور پہ موو کرنا ہے تو ود ان 5 سیکنڈ کس طرح کرنا ہے، آپ نے اپنے برین کا جو بھی ڈیمیجز ہیں، جو بھی آپ کی بیڈ تھاٹس ہیں ان کو کل کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، ہیو این انسٹنکٹ ٹو چینج اینڈ یور مائنڈ کلنگ، اٹس اے 5 سیکنڈ ونڈو۔ یہ آپ کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ
بیسیکلی آپ کے لیے ایک ونڈو ہے, 5 سیکنڈ کی ونڈو ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ تمام چیزیں بتا دینی ہے. تو یہ بک ضرور پڑھیے گا, مجھے بتائیے گا دی 5 سیکنڈ رول آف لائف کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے مائنڈ کو, کس طریقے سے اپنی باڈی کو, یہ فزیکلی مینٹلی دونوں طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں. کیونکہ اتنا کام, اتنا اسٹریس, اتنی چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, جب تک آپ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ اچھا نہیں سوچتے ہیں, اپنے لیے جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بک سے لیں, چاہے وہ آپ کسی کی زندگی سے لیں, لیکن ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنے آپ کو ریلیکس دیں. کیونکہ کام 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 ضروری ہے. کام کے بعد جب ایک چھٹی والا دن آتا ہے تو اس دن جو ہے وہ انسان ریلیکس کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی چھٹی ہوتی ہے وہ بیچارہ سو ہی نہیں پاتا ہے, اور جو ہے اس کی ساری نیند جو ہے اس میں خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ کبھی باہر کا رخ کرتا ہے یا کبھی جو ہے وہ باہر جو ہے موو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں, جس کی وجہ سے اگر ہم ایک بک کا سہارا لیں, ایک اچھی کتاب پڑھیں, تو ہمیں اس میں سے بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملے گا جس سے ہم اپنے مائنڈ کو اور فزیکلی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اسٹیبل کر سکیں گے. تو اسی لیے آپ کے لیے نکال کے لاتی ہوں کچھ ایسی چیزیں جو آپ جو ہے جس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں اور جو آپ کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو بھی ہوں. تو اسی کے ساتھ ہمیں کیونکہ ابھی بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آپ کو جو ہے وہ ملیں گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ مزید بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ریسیپی ہماری باقی ہے. آج کی ریسیپی جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے, اور آج کی ریسیپی, آج کی ڈش جو ہے وہ کچھ بریک فاسٹ ٹائپ ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مارننگ شو ہے تو اس میں ہم کچھ جو ہے وہ بریک فاسٹ ٹائپ جو ہے ریسیپی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. کیا ہے بتاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ریسیپی کی طرف. اجزاء نوٹ کر لیں. آج کی مزیدار ریسیپی, آج کی ڈش ہے بریک فاسٹ برگر. بریک فاسٹ برگر آپ نے کیسے بنانا ہے, اس میں آپ کو جو سوس چاہیے وہ 1.5 کپ, قیمہ 1 کپ ابلا ہوا, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ حسب ضرورت, انڈے 2 عدد, ڈبل روٹی کے سلائس 1 عدد, برگر بن 2 عدد, مکھن حسب ضرورت, اور آپ اس میں جو بھی جو ہے چیٹ ریچز 4 سلائسز جو ہے وہ لے لیں. اس کے علاوہ جو ساسیجز ہیں آپ کے وہ اسکن نکال کر ان کے جو ہے وہ چاپر میں جو ہے وہ اس کو پیس لیں, اور اس میں ابلا ہوا قیمہ شامل کر لیں. پھر نمک, کالے مرچ, 1 انڈا, ڈبل روٹی کے سلائس ڈال کر اسے اچھی طرح آپ مکس کر لیں. اگر کباب کی شکل میں فرائی کرنا ہے تو کباب کی شکل میں آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. برگر بن کو جو ہے وہ مکھن لگا کے گرم کر لیں, اور اس پہ کباب اور چیڈر چیز جو ہے وہ آپ اس پہ جو ہے وہ رکھ لیں. اس میں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ چیز ہی یوز کریں. اس میں آپ جو ہے وہ مسٹرڈ چیز وغیرہ یا دوسری چیز بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ چکن اسپریڈ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد 1 انڈا فرائی کر لیں اور سلائس پر رکھ کر بند کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس پہ رکھتے ہیں, اور آخر میں سے گرم گرم کافی کے ساتھ جو ہے وہ سرو کریں. آپ کا جو ہے وہ آج کا بریک فاسٹ برگر جو ہے وہ مزیدار طریقے سے تیار ہے. ضرورت اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 1 ٹماٹر بھی رکھتے ہیں, اور سلائسز جو ہے وہ ٹماٹر کے کاٹ کے اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں. لیکن اس میں پیاز ایڈ نہیں کرنے آپ نے. صبح صبح کا جو بریک فاسٹ برگر ہوتا ہے اس میں خیال آپ نے یہ رکھنا ہے, اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ برگر میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں, آپ ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ سیلڈ کے ساتھ جو سلائس یوز ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ آپ نے پیاز صبح صبح یوز نہیں کرنا, خاص طور پہ دھیان رکھیے گا. یہ تھا بریک فاسٹ برگر جو ہم نے آپ کو ریسیپی بتائی. کیسا لگا مجھے ضرور جو ہے وہ بتائیے گا, اور بنا کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ کیسا لگا. اسی کے ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد جب فوری ہم واپس آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے بھی 50 کروڑ روپے سے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان بھی کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ایک ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں جو ہے وہ ہیں, بلکہ اب دیکھنا شروع کریں گے. جی ہاں, گڈ مارننگ ٹوڈے ود ڈاکٹر نبیہ علی خان. ہمارا جو ہے وہ یہ سیشن جو ہوتا ہے 10 بجے کے بعد جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عوام سے ہوتا ہے, اور عوام کے لیے جو بھی حکومت کی طرف سے کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ ہم ضرور اس کو جو ہے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے پنجاب کے
سردار عثمان بزار صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر سال ربیع الاول میں جو ایک ہفتہ نہیں بلکہ پورا مہینہ جو ہے وہ شان رحمت للعالمین منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. ساتھ ہی یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ نعتیہ مقابلے اور اس میں ڈیبیٹس کمپٹیشنز وغیرہ جو ہے وہ منعقد کروانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پر 50 کروڑ روپے سے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بچوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, بہت اچھی بات ہے. پہلے ہم بزم ادب کیا کرتے تھے اپنے کالج میں, یونیورسٹی میں, اور میں بزم ادب کی پریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی, اور وہاں پر جو ہے وہ ایسا کبھی ہمیں جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں دیا گیا, کبھی ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں سوچا گیا. اسلامک ڈیکلریشنز ہوتی تھی جس میں ہم اسلامک ٹاپکس کو لے کے جو ہے وہ ڈیبیٹس کیا کرتے تھے. تو آج جو ہے وہ جب وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزار صاحب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس میں جو ہے وہ 50 کروڑ روپے سے جو اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے بچیوں اور بچوں کے لیے, یہ بھی بہت جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں جب ہوں گی تو بچوں میں جو ہے وہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کو جو ہے سامنے لانے کا موقع ملے گا, اور اگر کوئی اچھا ڈیبیٹر ہے, کوئی اچھا نعت خواں ہے, تو ان کو جو ہے وہ مزید اپنے فن کو نکھارنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں نا کسی کو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اپریسیشن شامل ہوتی ہے, تو یقین کریں بندے کا خون جو ہے نا وہ 10 کلو بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپنے کام کو اور بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب آپ ہر بندے کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہو کہ آپ کے کام میں یہ نقص ہے, یہ غلط کیا, بھائی انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اسی لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ بہت بہترین کام کیا, اور رحمت للعالمین کے حوالے سے جو ہے وہ پورا مہینہ منانے کا جو یہ اعلان سامنے آیا ہے, یہ بچے اور بچیوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اچھا اسپیکٹس ہے, اور بچوں کے لیے جو بچوں نے اس کو کافی اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور یونیورسٹی اور کالجز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو یہ تو تھی اپڈیٹ کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا, اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ بتایا. اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیامر بھاشا ڈیم کا جو ہے وہ خاص طور پر اس کی تعمیرات کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا, اور تعمیراتی کاموں کے حوالے سے جو ہے اب یہ ڈیم جو ہے بھاشا ڈیم جو ہے یہ بہت پہلے جو ہے وہ اس کی کام جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, اب تک شروع ہے. یہ ڈیم اتنی آسانی سے نہیں بن جاتے, لوگوں کے لیے تو صرف یہ ایک ڈیم ہے, لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ سیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہمارے بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے, جو کہ بجلی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ روپیہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے, ایک یونٹ جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. اور اب اس سچویشن میں کیوں مہنگا کر دیا, حکومت ایسے مہنگائی کیوں کرتی ہے, کبھی ہم نے اس چیز پہ سوال نہیں اٹھایا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ چیز مہنگی ہو گئی, وہ چیز مہنگی ہو گئی. ہر چیز مہنگی جو ہوئی ہے اس کی کمی ہو گئی ہے. جب وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے, اور مہنگے داموں بکنا شروع ہو جاتی ہے. شکر کریں کہ مہنگے داموں مل رہی ہے, نہ ملنے سے تو بہتر ہے کہ something is better than nothing, کہ آپ کچھ تو ہے آپ کے پاس, کہ آپ کے نہ کچھ ہونے سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو وزیر اعظم جو ہے وہ خاص طور پہ گلگت بلتستان کے دورے کے موقع پہ انہوں نے دیامر بھاشا ڈیم کا جو دورہ کیا, تعمیراتی کاموں کا جو جائزہ لیا, وہ بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا بھی, اور خاص طور پہ اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کے حوالے سے جو انسٹرکشنز بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہیں. تو یہ خاص طور پہ یہاں سے دیکھیں جابس بھی نکلتی ہیں, پسماندہ ہماری جو لوگ ہیں, جو چھوٹی طبقہ ہے, ان کو بھی کام ملتا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس لگیں گے پاکستان میں, جب اس طرح کا کام ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے ان کے لیے مواقع ہوں گے کہ وہ آگے کام کر سکیں. اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عالمی ادارہ صحت کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیوں کیا ہے, اب کیا خدا نہ خاصا ان کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کووڈ کا جو ہے وہ ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے, یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہو گئی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جس کا جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر لیا. بہرحال یہ اس حوالے سے جو ہم بات کریں گے, ابھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے ہمارے ایک بہت اچھے جو عبداللہ گل صاحب نے, جو اینالسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کیا اس پہ بات کرنے کے لیے کہ یہ دیامر بھاشا ڈیم جو ہے اتنے عرصے سے جو ہے وہ شکار تھا اس چیز کا کہ کسی طریقے سے اس کا کام سٹارٹ ہو, تعمیراتی کام ہو, یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کو بننے کے بعد پاکستان کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے. اس پہ عبداللہ گل صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, وہ ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عبداللہ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, صبح بخیر. جی صبح بخیر. بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے جو دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے تمام جو انسٹرکشنز بھی دیں, اب یہ تو ہو گیا,
یہ ڈیم ہمارے لیے ضروری کتنا ہے، اس سے ہمیں فائدے کتنے ہیں؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ ڈیم تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. جی تھوڑا اس سا کی ذرا وجہ یہ آواز بڑھائیے گا. جی میں نے کہا ڈیم ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈیموں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ امریکہ کو لے لیں، یورپ کو لے لیں، پانی کا نہ صرف اس کے اندر سٹوریج ہوتی ہے بلکہ پانی کی جس کو پن بجلی کہتے ہیں بالکل. وہ ایک بہت ہی سستا سورس آف جو بجلی کا پروڈکشن ہے وہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پھر جو پانی ہوتا ہے وہ نہری اور آبپاشی نظام کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے. ہماری ایگزیکٹلی. زیادہ تر جو انڈسٹری ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر چلتی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہے زیادہ تقریباً پاکستان کا 70% جو علاقہ ہے وہ کاشتکاروں کے ساتھ چلتا ہے، وہ کاشتکاری کے اوپر ہے. اتنے بڑے ملک کو فیڈ کرنا، اس کو گندم، چاول، اجناس، دیگر سبزیاں، یہ سارا جو ہے اسی کے اوپر، اور پھر اسی سے اینیمل جو ہمارا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے جانور رکھیں گے تو ان کو کھلانا پڑانا پڑے گا. بالکل آپ صحیح. اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایران اور دیگر ممالک اور UAE کے ممالک میں گھاس اور چارہ جاتا ہے. بالکل یعنی صحیح. کہ چارہ جن ممالک کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اپنے جانور کو پالنا جو ہے ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح. ایک بہت بڑا میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اہم مائل سٹون تھا. اور ایک ڈیم نہیں چاہیے، یہاں ہمیں بہت سارے ڈیم چاہیے. افسوس ایگزیکٹلی. یہ ہے کہ بالکل. جب سے پاکستان بنا اس کے تناسب میں ہندوستان نے کوئی 400 ڈیم بنا لیے، اور ہم نے جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا جی تو گن چن کے اگر ہم لے لیں تو تقریباً یہ 50 کا فگر جو ہے وہ کراس نہیں کرتا. جی تو ہمیں پاکستان کو ڈیم جو ہے وہ بنانے بہت اشد ضروری تھی. اب یہ دیامر اور بھاشا کے اوپر آ گئے. صحیح. دیامر بھاشا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر دیامر ایک جگہ ہے جہاں یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے. پہاڑ ہیں دائیں بائیں، اور درمیان میں ایک جو دریائے انڈس چل رہا ہے جی جس کی انیشیٹ جو ہوتا ہے وہ وہی اسی ویلی سے ہوتا ہے جہاں 3 گورجز ریور اور جو گنگا ڈیم ہے، جو دریائے گنگا ہے، اور ساتھ ہی جو دریائے سندھ ہے جس کو انڈس کہتے ہیں وہ وہیں سے نکلتا ہے اور یہ چین کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا دریا ہے، دنیا کے بڑے دریاؤں میں شامل ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ بن رہی ہے اس کو درمیان میں پانی کو روک کے ایک ڈیم بنایا جائے گا، جس سے جو ہے وہ پانی جو ہے اس کے ذریعے نہ صرف بجلی حاصل کی جائے گی بلکہ آبپاشی نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس علاقے کے لیے بہتری اور برتری ہوگی. اسی طریقے سے مختلف قسم کے ڈیم جو ہیں ان کی تعمیرات کے معاملات جو ہے وہ چائنا کے ذریعے نافذ العمل ہیں، اور یہ ماضی کی حکومتوں نے بھی کام کیا، موجودہ حکومت بھی جو ہے قابل ستائش ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈیم موجودہ حکومت کے دور حکومت میں بن جائے گا. یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا تعطل کا شکار رہا، اور 7 ارب سے زیادہ اس کے اوپر ابھی تک قوم کے ٹیکس کا پیسہ لگ چکا ہے. لیکن اس کے اوپر وہ PC1 PC2 PC3 یعنی کہ پروجیکٹ کاسٹ 1 2 3 جو ہے مختلف انداز میں بنائی گئی، لیکن وہ آج تک جو ہے وہ کہیں بھی اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی. ایک بہت بڑا ڈیم جو کہ سب سے بڑا پاکستان کا ڈیم ہوگا اگر وہ بنایا جائے تو وہ آپ کا کالا باغ ڈیم بنتا ہے. تو یہ جو تمام معاملات ہیں جب دوسری حکومت آتی ہے تو اس کی ترجیحات ختم ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے. آپ نے یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ڈیم کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈیم جو تھا وہ اس کا فنڈ بھی پتہ نہیں ہے کہاں گیا، اس کا باقی چیزوں کا بھی کوئی علم نہیں ہے. جی کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو یہ روش جو ہے یہ میرے خیال میں ترک کرنی پڑے گی. میری یہی گزارش ہوگی آپ کے ٹی وی کی وساطت سے اپنے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے ساتھ کہ اچھے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بند نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے ماضی کی حکومت کے ہوں یا مستقبل کی حکومت کے ہوں، ان کو لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اب بجلی کی جو جہاں پیداوار ہے پاکستان کو اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 24,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی چاہیے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ 3 گورجز ڈیم جو ہے وہ صرف چائنا کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے
وہ تھری گارجز ڈیم جو ہے وہ 23,000 میگا واٹ بجلی پہلے جنریٹ کر رہا تھا، اب انہوں نے کچھ مزید انہانس کیا اس کو، یعنی کہ پورے پاکستان کی بجلی ایک ڈیم سے جنریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان مالا مال ہے اس پورے خطے کے اندر، یہ صرف دیامیر بھاشا نہیں ہے، پیچھے اسکردو کی طرف جگہ ہے موجود، وہاں ستپارا ڈیم موجود ہے، اسی طریقے سے جو رن آف دا ریور کے اوپر لگتے ہیں 3-3 4-4 میگا واٹ کے پروجیکٹس وہ لگ سکتے ہیں، چائنا میں موجود ہے، ہم اپنے نہروں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ پاکستان تو بجلی سرپلس دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، ایگزیکٹلی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پانی کے ریسورسز ہیں اور جو نہری نظام ہے، ہم نے دو کام کرنے چاہیے ہمیں۔ ایک تو جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، دوسرا جو ہمیں ٹرانسپورٹیشن کے اوپر روکنا چاہیے۔ پوری دنیا میں سمیت چائنا کے سمیت یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہترین ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ نہروں کے ذریعے بارج کے اوپر وہ کشتیوں کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بالکل رونا ایک دفعہ ایک جگہ تو بالکل ہی ان کو سستا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی کے فلو کے ساتھ نیچے ڈھلوان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے روڈیں آپ کی روڈ نہیں خراب ہوتی، ٹریفک کے حادثات میں کمی ہوتی ہے، اس سے سستا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ امید رکھتے ہیں کہ اسی حکومت میں جو ہے وہ یہ ڈیم مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح وزیر اعظم جو ہے وہ اس ڈیم کی تعمیراتی کاموں میں جو ہے وہ خود بھی جائزہ لے رہے ہیں اور انڈیکیشنز بھی دے دی گئی ہیں کہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کو نمٹایا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس ٹینیور میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سوال ایسا ہے، مشکل سوال ہے۔ جی یہ ایسا ہے کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس کی بنیاد اس مقام تک لے آئیں کہ کوئی حکومت اس کو ریورس نہ کر پائے، اور اس کے لیے ایسی قانون سازی کریں، ورنہ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے ٹینیور میں یہ ناممکن ہے، یہ ایسے وہ چاند لانے والی بات ہے۔ لیکن آپ قانون سازی ایسی کریں، کیونکہ یہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، اگر یہ قانون سازی پہ توجہ دے تو میرے خیال میں نہ آنے والی حکومت نہ اس کے بعد آنے والی حکومت اس کو روک پائے گی، کیونکہ اس کے اندر جب ایک قانون قوم کی پسندوں کے مطابق بنایا جائے گا تو میرے خیال میں بہت اچھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے جوائن کیا اور آپ نے واقعی صحیح بات کی کہ اس دور میں تو جو ہے وہ یہ کام مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن بہرحال پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہموار رکھ، تاکہ جو ہے وہ ہر بندے کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اور اسی طرح حکومتوں کو بھی اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے۔ جو پروجیکٹ پچھلی حکومتوں کے ہوں، آنے والی حکومتوں کو چاہیے کہ عوام کی فلاح کے لیے جو کام سٹارٹ کیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کریں۔ اسی کے ساتھ میں بات کر رہی تھی، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی کہ جن کا جو ہے وہ ٹیسٹ مثبت آ گیا کرونا کا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ گھر پر ہی رکھیں اور گھر سے ہی جو ہے وہ اپنے دفتری امور کے جتنے بھی کام ہیں وہ سر انجام دیں۔ تو ایسا ہوتا آ رہا ہے اس کووڈ کے دور میں، لوگوں کو گھر پہ بیٹھ کے کام جس طریقے سے جو ہے وہ سکھا دیا گیا ہے، میرا خیال ہے اس کی مثال جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں سیکنڈ اسپیل آف کرونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، جس سے میں نے کل آپ کو جو ہے وہ تمام سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتایا بھی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں شیئر بھی کی تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور کس طرح لوگ اپنی جو ہے وہ کیئر کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس سیکنڈ اسپیل آف کرونا سے بچنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں، آپ اپنی حفاظت کیجئے، ماسک ویئر کیجئے، ہینڈ سینیٹائز کیجئے، ہاتھوں کو بار بار دھونے والا جو ایک ہمارا ایک ایلیمنٹ بن گیا ہے، ایک سیٹ اپ بن گیا ہے، وہ ضرور جو ہے وہ اس کو اپنائیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ جو ہے ضرور واش کیجئے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزانہ روٹین کا حصہ ہیں۔ ہمارے کان، ناک، آنکھ، منہ کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس بیکٹیریا کو، اس وائرس کو جو ہے وہ اندر لے جا سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی، اور اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ لازمی برقرار رکھیے، سب سے بہترین چیز۔ اور جب آپ نے ماسک ویئر کیا ہوگا تو میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیسٹ رہیں گی۔ اسی کے ساتھ جناب یہ تو تھی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ایسی نیوز جو نیشنل انٹرنیشنل حوالے سے تھی جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ اسی کے ساتھ ابھی میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، کل بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا، آج بھی میں پروگرام میں بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں خوش کیسے رہنا ہے۔ اتنی فرسٹریشن ہے، اتنی وبا ہے، اتنا ڈپریشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 5 کون سے ایسے اہم
کوئی ہمارے پاس نکات ہیں یا طریقہ کار ہیں کہ جو ہمیں خوش رہنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. اب یہ نکات ہم بھی آپ سے ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ایک ایسے جو ہے وہ لیڈرشپ ٹرینر کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے جنہیں لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے نام پر جو ہے وہ جانتے ہیں. ہر آپ چینل پہ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، آپ کو نام یہی لکھا نظر آئے گا، موٹیویشنل اسپیکر. لیکن جب میں نے ان سے بات کی جو آج میرے مہمان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں، لیڈرشپ اسپیکر جو ہے وہ ہم لوگ ہیں. اور یہ کیسے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر اور لیڈرشپ اسپیکر میں فرق کیا ہے، پہلے تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم خوش رہنے کے 5 طریقہ کار کی طرف جاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نور احمد خان صاحب. آپ ان کے جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا پہ آن اینڈ آن ہیں، ماشاءاللہ ان کی تمام باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اچھی موٹیویشن جو ہے وہ دیتے ہیں، بری والی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے نور صاحب؟ الحمدللہ، صبح بخیر جناب. جی صبح بخیر. سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مصروف وقت میں سے کچھ وقت جو ہمیں دیا، کیونکہ آپ کا یہی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ کلاسز بھی دینی ہوتی ہیں، لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں اور اپنے دوسرے معاملات بھی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر اور لیڈرشپ اسپیکر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلے کا حل ہے. اگر آپ کوئی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اس کو ٹیمپریری بیس پہ چاہتے ہیں جی، اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسئلے کا حل پرماننٹ بیس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ڈفرینس ہیں ان دونوں ایریاز کے اندر. ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیمپریری کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلے کا حل پرماننٹ بیسس پہ چاہتے ہیں تو آپ ایک لیڈرشپ ٹرینر کے پاس. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زبردست. تو میں بیسیکلی اس کو اپنے لحاظ سے جملے میں ڈیفائن کر دیا. میں اس کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. کٹ تھروٹ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اس کی بیسیکلی یہ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تو میرا خیال ہے بات کرنی بنتی ہی نہیں ہے. پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ٹیمپریری چاہیے تو موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جائیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ پرماننٹ حل چاہیے تو پھر لیڈرشپ ٹرینر کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں، جو آپ کو لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرین کرے اور آپ کے مائنڈ کو اسی طرح جو ہے وہ سیٹ کرے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی نور صاحب، خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میری زندگی میں بہار آئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں ہم خوش نہیں رہ سکتے. ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا غم، کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف، ایسا دکھ جڑا ہوا ہے. کسی کو کسی کے رویے سے پرابلم ہے، کسی کو کسی کے جانے کا دکھ ہے، کسی کو کسی کے نہ آنے کا دکھ ہے. مطلب اپنے اپنے دکھ ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خوش رہنے کے ایسے 5 کون سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو خوش رکھ سکے؟ رائٹ. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہیپینس ہے اس کو پہلے آپ ڈیفائن کریں، یہ ہے کیا بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا. اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو کس پیرائے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہے، یہ نالج جو ہے، یہ اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا. پہلے لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا، یہ سمجھانا پڑے گا کہ بیسیکلی آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں، کیونکہ اس وقت جہاں بھی ہم جاتے ہیں، اسپیشلی جب لیڈرشپ کی پیرائے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک، تو جہاں بھی سیشن میں ہم جاتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی کارپوریٹ میں، تو وہاں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جی ہمیں ان 2 ایریاز میں ہمیں آپ ٹرین کریں ہمارے اسٹاف کو. ٹھیک ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یا سب سے جو ڈیمانڈنگ ہے وہ ہیپینس کی. ہیپینس ہے. جی ہم اپنے اسٹاف کو خوش کیسے رکھیں، وہ اب ہمیں خوش. آج کل لوگ خوش اخلاق نہیں نا آ رہے، اسی وجہ سے وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ ان کو ٹرینڈ کریں گے، ان میں خوش اخلاقی آئے، یہ کوئی خوش رہنا سیکھے. اور آرگنائزیشن میں لوگ جو ہے ہر وقت منہ بنا کے ایک دوسرے سے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس سے تکلیف ہے، اس کو اس سے پرابلم ہے. خوشی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا سوائے خواتین کو دیکھ کے. اچھا، ساتھ میں ہیپینس کے ساتھ جو سیکنڈ بڑا ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اینگر مینجمنٹ ہے. صحیح. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایک ہی چیزیں ہیں. صحیح. آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. صحیح. کیونکہ بیسیکلی آپ کے 3 بیسک ایموشنز ہیں. آپ کی جو زندگی ہے نا وہ 3 بیسک ایموشنز کے ارد گرد گھومتی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں سب سے بڑا ایموشن ہیپینس ہے، سیڈنس ہے، اور آپ کا فیئر ہے. صحیح. فیئر اور اینگر ملا کر. بالکل صحیح. تو یہ 3 ایریاز ہیں جس میں آپ کی زندگی گزرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس کے کچھ لوگ اس کو 7 ہیبٹس اس کو کہتے ہیں، ایموشنز کہتے ہیں، جذبات ہے نا یہ. ٹھیک ہے. اور کچھ اس کو 25 تک لے کے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، مختلف اس کو آگے اس کی برانچز ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن بیسک یہ 3 ہیں. بیسک 3 ہے جس پر آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی ساری ڈیپینڈ. ٹھیک ہے، آپ جس پہ سروائیو کر رہے ہیں. ہاں یس. تو اب ہیپینس جو ہے، جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ایموشنل اسٹیٹ ہے، صحیح، یہ ٹریڈ نہیں ہے.
یہ ایک اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے غصہ ہے تو غصہ کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے. چینج ہو سکتا ہے, موڈ چینج ہو گیا. بیکم کام ڈاؤن. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا دین بتاتا ہے جب آپ کو غصہ ہے تو آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, پانی پئیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو آپ کا غصہ رفع دفع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, چینج یہ ہوتے وقتی ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ تو ایک ریفلیکشن ہے کسی چیز کا. ہمیں سورس کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ وٹ سورس اٹ از کمنگ فرام ایکچولی. رائٹ. تو جب تک آپ یہ سمپٹمز ہیں بیسیکلی, تو آپ اگر سورس کا علاج کر لیں, جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو مختلف لیب ٹیسٹ لے کے دیتا ہے. بالکل ایسے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمپٹمز تو اس کو نظر آ رہے ہیں, آپ بھی اس کو بتا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی لیب ٹیسٹ کر کے. بالکل ظاہر ہے, پرسنٹیج پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں کتنے پرابلم جو ہے پرابلم ہے, کہیں بیلنس تو نہیں آؤٹ. بالکل بالکل. ہمیں بھی ایگزیکٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہماری بیک پہ جو سورس ہے کہیں اس کا بیلنس تو نہیں آؤٹ. بیلنس تو نہیں آؤٹ. رائٹ. سکتا آپ اسلام آباد جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر, آپ کی گاڑی بڑی سموتھ جا رہی ہے, ایک دم سے کہیں سے آپ کا ٹائر جو ہے وہ ببلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب گاڑی کی جو موومنٹ ہے آپ سمجھیں کہ یہ اینگر ہے یا ہیپینس ہے یا اینگر ہے یا سیڈنس ہے, یہ اس کا ایک ریفلیکشن آ رہا ہے, لیکن آپ اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی, آپ کو سائڈ پہ آنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس سوچنے کا اتنا ٹائم موجود نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ اتر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ او آپ اس ٹائم میں پرابلم یہ مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دین یو گو ٹو دا میکینک. ایگزیکٹلی. آپ کے معاشرے میں آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان تک پہنچ کر سکتے ہیں, آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں کہ دیز آر دی سمپٹمز, پلیز ٹیل می واٹ از دی سورس. تو جب آپ سورس تک پہنچ جائیں گے تو آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ کا سفر جو ہے پھر دوبارہ سے. چلیں, ہم نے اس چیز کو تو سمجھ لیا, اب ہمیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ جو ہیں وہ لائف میں ہونے چاہیے جو اگر کسی بھی شخص کی زندگی میں ہوں تو وہ بہترین طریقے سے خوش رہ سکتا ہے. اب دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ, اس کے اپنے مائنڈ پہ, کہ وہ خوش رہنا چاہتا بھی ہے یا پھر ہر وقت جو ہے وہ اسی چیز سیڈنس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے لیے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اب کسی کو محل میں لے جا کے بٹھا دیں, ایک جو ہے وہ ایگزامپل ہے, اور وہ کہ جی لو مجھے محل میں قید کر دیا, بھائی محل ہے, یہ تو دیکھ لو کہ وہ محل ہے جہاں تمہیں جو ہے وہ رکھا گیا ہے, تمہارے پاس یہاں پہ کتنی فیسلٹیز ہیں, لیکن وہ پھر بھی رونا رو رہا ہوگا. ایسے لوگ بھی ہیں, کیا کیا جائے؟ دنیا بھری پڑی ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے مثال دیتا ہوں. میں کچھ سال پہلے ملتان میں ایک پروجیکٹ میں بزی تھا. ٹھیک. وہاں سے مجھے بہاولپور جانا پڑا. تو بہاولپور میں کافی بڑے پروجیکٹ پہ میں بزی تھا, تو وہاں ایک نور محل کے نام سے. جی آج بلکہ ہم نے جو نور محل کی سیر بھی کروائی ہے نا لوگوں کو. ہاں جی, آج دیکھیں نا, آج ہمارا ٹور نور محل کا تھا کہ وہ چیز سامنے آ گئی. نور محل وہاں پہ ایک کہاوت, ایک کہانی مشہور ہے, یا وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن موسٹ پروبلی کہ وہ سچی کہانی ہے. سچی کہانی ہے. کہ نواب صاحب کے جو انہوں نے کیا کیا کہ کسی صحرا میں ان کو ایک خاتون پسند آ گئی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آبویسلی ان کے بڑوں نے ایگری کیا کہ چلے ٹھیک ہے, نواب صاحب شادی کرنا چاہتے اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نواب صاحب نے کیا کیا کہ ان خاتون کو نور محل لے آئے. اب 2-3 دن تو وہ خاتون اس محل میں رہیں. چوتھے دن انہوں نے کہا کہ نواب صاحب میں یہاں نہیں رہ سکتا. صحیح ہے کہ میں یہاں خوش نہیں. اچھا, کہاوت یہ بھی ہے کہ صرف ایک رات ہی جو ہے ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ رہی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن صبح جو ہے وہ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں رہنا. اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے یہ آپ کلیئر کریں گے. آج میں نے ٹور میں یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آج آپ جو ہے وہ آ کے اس سٹوری کو کمپلیٹ کر دیں گے. جی بتائیے. بالکل. اب دیکھیں آپ کو سورس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ اس کا سورس آف ہیپینس کہیں اور کیوں نہیں رہے. اچھا, یہ کوسچن میرے ذہن میں تھا, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک رات جو ہے وہ فیملی رہی ہے, اگلی صبح کیا ہو گیا تھا ایسا کہ ان کو نکلنا پڑا. یہ آپ کے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے. میں اکثر پی سی جاتا ہوں مثال کے طور پہ, جب کبھی کوئی ڈنر ہوتا ہے یا لنچ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے, اپنے علاقے میں بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے, تو وہاں کبھی کبھی مجھے ڈھابوں پہ بھی جانا پڑتا ہے. ڈھابوں پہ وہاں پہ بیٹھ کے جو سکون مجھے وہاں ملتا ہے, جو خوشی مجھے وہاں ملتی ہے, انوائرمنٹ میں وہ چائے, وہ دال روٹی کھا کے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے درخت کے نیچے لسی کا, وہ بہت امپیکٹیبل ہے, بہت مزے کا ماحول. اور اس طرف جو ہے نا آپ بالکل لیوشلی ایکسٹراویجن, آپ جو ہے نا ایک انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی اچھا وہ خوشی نہیں ملتی جو وہاں ملتی ہے. بالکل ایسے لگژری لائف میں وہ خوشی شاید نہیں ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, انسان روح اور جسم کا امتزاج ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کی روحانی
جو خوراک ہے اور ہے جسمانی اور ہے. جب آپ جسمانی خوراک سے اپنی جسمانی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں, صحیح بات, روحانی نہیں پوری کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں سے روح کو بھی وہی غذا دے رہے ہوتے ہیں. صحیح, زبردستی کھلا رہے ہوتے ہیں روح کو بھی وہی سب کچھ جو ہمیں ہم جو وہ صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ہمیں مل رہا. عورت کو جب واپس صحرا میں جانے کا اس نے ڈیمانڈ کی تو وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی اس کی روح مطمئن نہیں تھی وہاں. صحیح. وہ صحرا کی رہنے والی یہ خاتون وہ اتنے بڑے محل میں کیسے رہ لے؟ یہ وہی والی بات کہ میں نے کہا کہ کسی کو محل میں لا کے بٹھا دو تو بھی وہ روتا رہے گا کہ مجھے محل میں قید کر دیا. وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گا کہ یہ محل ہے, اس کی خوبصورتی کیا ہے, اور محل میں رہنے کے بعد جو ہے یہاں ہم جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محل میں رہیں گے تو واؤ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم محل میں رہتے ہیں. مرسیڈیز سے اتریں گے تو لوگ کہیں گے واؤ ان کے پاس مرسیڈیز ہے, اور اگر ایک چھوٹی سی گاڑی سے اگر ہم اتریں گے تو لوگ کہیں گے ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے. اصل میں معیار تو سیٹ یہی ہو چکے ہیں, جو جتنی بڑی گاڑی سے اترے گا, جو جتنے بڑے گھر میں رہے گا, عزت صرف اسی بندے کی ہے, ادروائز دوسرے کی عزت رکھتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ جو ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں مینجمنٹ مانگتی ہیں. صحیح بات ہے, یہ فنش نہیں ہو سکتی. یہ رویے ہیں ہمارے, ان کو ہم مینج کر سکتے ہیں. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے, ظاہر ایسے ہی رہیں گے. جیلسی کبھی نہیں ختم ہو سکتی, اینگر کبھی نہیں ختم ہو سکتا, ایموشن ساری زندگی نہیں ختم ہو سکتا. صحیح بات ہے. آپ نے اس کو مینج کرنا ہے, کیونکہ زندگی کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ زندگی کو اعتدال پہ گزارنا سب سے بڑی. بالکل. دیکھیے میں نے ابھی جو شروع میں بات کی کہ کسی بھی مسئلے کا حل, پرماننٹ حل, وہ آپ کو کسی لیڈرشپ ٹرینر ہی دے سکتا ہے, وہ موٹیویشن اسپیکر قطعی نہیں دے سکتا. لیکن موٹیویشن اسپیکر نے آپ کو آدھے گھنٹے 45 منٹ میں موٹیویٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی ضرورت ہے معاشرے میں, یہ نہیں ہے کہ ان کی آپ کے امپورٹنس سے انکار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. لیکن اگر آپ نے پرماننٹ مسئلے کا حل چاہنا ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو ا لیڈرشپ ٹرینر. وہی تو آپ کو لیڈرشپ ٹریننگ دے گا اور لیڈر بنائے گا. لیڈر کوالٹیز کیا ہوتی ہیں ایک شخص میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کیا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے مطمئن رکھتا ہے؟ دیکھیے ہر وقت خوش رہنا ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. صحیح. دیکھیے 3 طرح کے کوسچنز ہیں. آپ کام چاہتے کیا ہیں, یہ آپ کا واٹ ہے, آپ اس کو سیکھتے ہیں, یہ آپ کا ہاؤ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں. صحیح. ایک میں ٹریننگ سیشن میں تھا تو وہاں ہمارے جو ٹرینرز تھے, فیسیلیٹیٹرز, انہوں نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے ٹریننگ سیشن میں ایک صاحب آئے. اچھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف, کیا مقصد ہے آپ کی زندگی. ٹھیک ہو گیا. میرا مقصد یہ ہے کہ میں کسی بڑی آرگنائزیشن کا سی ای او بن جاؤں. اچھا آپ سی ای او کیوں بننا چاہتے ہیں. ٹھیک. میں کہا میں سی ای اس لیے بننا چاہتا ہوں تاکہ میں ترقی کر سکوں. اوکے ویری گڈ. آپ ترقی کیوں کرنا چاہتے ہیں. صحیح. بیکاز کہ آئی وانٹ ٹو میک منی. وائی ان فرسٹ پلیس یو وانٹ ٹو میک منی. وہ جتنا آگے بڑھتے گئے نا, وہ جو وائے تھا نا, وائے, وہ بندہ اتنا ہی پریشان ہوتا گیا اور ہر اگلے وائے کے بعد فاصلہ بڑھتا گیا. صحیح. وہ سوچنے میں مجبور ہوا جو پہلی چیز ہے آپ اس کو لاسٹ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں. اب سنیں آگے کیا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں بیکاز آئی وانٹ ٹو بیکم ہیپی. انہوں نے کہا وائی یو وانٹ ٹو بیکم ہیپی. اب وہ تو چکرا گیا. انہوں نے کہا بیکاز I want to be successful in my life. تو پتا چلا کہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے. سکسیس اس کا اپنا ایک مدار ہے, ہیپینس. تو نے کہا یار آپ ہیپی خوش رہنے کے لیے اتنی لمبی دوڑ کیوں. صحیح کیوں. مطلب ایک ہو سکتا ہے کوئی ایک موٹر سائیکل سے پہ گزرنے والا بندہ جو ہے وہ چٹکیوں میں خوش ہو اور آپ ایک بہت بڑی گاڑی میں بھی خوش نہ ہو. لیکن اس سے ہرگز میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی گاڑی نہ خریدیں. آپ گاڑیاں خریدیں, آپ بلینز کمائیں, کیونکہ ہمیں ہمارا ریلیجن بہت اچھی اور ایکسلنٹ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایکسلنٹ زندگی گزاریں. بالکل. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی لیوش زندگی گزاریں, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ لیوش زندگی آپ کے اوپر حاوی نہ ہو. بیکاز لائف جو ہے نا, لائف ہیز اٹس اون وے آف ایکٹنگ اپون یو. تو اسٹاپ دیٹ پارٹ آف یور لائف دیٹ ایکٹس اپون یو. اچھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پسند ہے نا بندے کو, بندے نے اس کے ساتھ ہی خوش رہنا ہے. وہ کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا اپنا کام بھی ہو سکتا ہے. مجھے پسند ہے کہ میں ایک اینکر ہوں, حالانکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں, میں کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہوں, میرا وہ بھی پروفیشن ہے, لیکن مجھے اس سے زیادہ مجھے اینکرنگ میں خوشی ملتی ہے, مجھے لوگوں سے بات کرنے میں خوشی ملتی ہے, حالانکہ وہ میرا ایک ایسا کام ہے کہ اس میں مجھے زیادہ خوشی ہونی چاہیے. ویری گڈ کوسچن, ویری انٹیلیجنٹ کوسچن. اب یہ دیکھیے کہ جو خوشی ہے وہ کہاں ہے. میں اکثر جو میں سنتا ہوں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں.
کچھ میرے جو بھائی ہیں فیلڈ میں صحیح انٹرنیشنل خاص کر صحیح صحیح کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو پروفیشن ہے وہی آپ کا پیشن ہونا چاہیے. صحیح صحیح. میں نہیں ایگری کرتا اس میں بھی نہیں ایگری کرتی. کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اپنے اس پروفیشن جس میں آپ کو پیشن ہے اس سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ تنگ ہونا شروع ہو جائیں. صحیح. پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر تو پیشن ہے ہی نہیں. تو میں کہا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کبھی ہیومن مائنڈ کبی ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو یہ کتنی بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہوگی کہ آپ کا ایک رسک جس پروفیشن سے آپ کما رہے ہیں اسی سے آپ کو نفرت ہونا شروع ہو جائے. یہ کتنی ڈینجرس بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ایک شوق ہے, آپ ایک بڑی فیکٹری رن کر رہے ہیں, آپ کی اس فیکٹری میں کتنے ہزاروں امپلائیز ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو اس پیشن سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ ایک اور لائن میں دوڑ پڑتے ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کے پیشن سے علیحدہ ہونا چاہیے. الگ ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یہ آپ کو obsession سے بچاتا ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس دو راستے ہیں نا. آپ کے پاس دو راستے چلا بھی گیا تو ایک تو رہے گا نا. دیکھیں آپ کا فائنینشیل جو ہے, دیکھیں 4 ایریاز ہیں آپ کی زندگی میں. آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی ایموشنل ہے, آپ کی اسپرچول ہے, آپ کی انٹلیکچوئل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس چاروں ایریاز میں جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ فائنینس ہے. فائنینس آپ کو اسپرچولیٹی میں بھی چاہیے, فائنینس آپ کو فزیکل. دیکھیں میں نے آج کل ایک جم ہے لاہور میں, UFC جم, چلو اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں. اس کی ممبرشپ میں نے لی, تو اب اس کی ممبرشپ تھوڑی سی مہنگی ہے. تو اگر میرے پاس فائنینس نہیں ہوگا تو میں اس کی ممبرشپ کیسے لوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں نے زکوٰۃ صدقات دینے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے, میں وہ اپنی اسپرچولیٹی کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس, میرے جو ہے نا انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں نے بڑھانی ہے, میں نے مختلف کورسز کرنے ہیں. صحیح. فائنینس نہیں ہوگا میں کیا کروں گا؟ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کے پیشن سے الگ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. میں اس وقت ایک پیشنیٹ ٹرینر ہوں, ایک پیشنیٹ اسپیکر ہوں, لیکن میرا جو بزنس ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے, کنسٹرکشن کا ہے. بالکل صحیح. میرے فائنینشیل کنسلٹنسی ہے. آپ کا فائنینشیل جو ایک پروسیس ہے وہ الگ ہونا چاہیے آپ کے پیشن سے. جو پیشن ہے نا وہ پیشن ہے, اس سے آپ ارننگ نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں کرنی چاہیے, اسے کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو جو مل رہا ہے آپ کو اس میں خوش رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. اور میں نے کبھی بھی اپنے پیشن کے ساتھ, مجھے اینکرنگ جب بھی کہیں پر جو ہے وہ بٹھایا گیا یا بلایا گیا, میں نے کبھی ان سے پیسوں کی بات نہیں کی. پتہ نہیں خود آٹومیٹکلی نہیں کی. حالانکہ جتنے اینکرز کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے وہ بڑے بڑی ہائی ڈیمانڈ کے ساتھ آتے ہیں, لیکن کبھی شاید میں نے ایسا سوچا ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا ایسا شوق ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سانس نہیں آئے گا. آپ اس کو پروفیشن اس صورت میں بنائیں. یہ میرا مشورہ ہے سب کو کہ اگر آپ کو کسی چیز میں پیشن ہے. مجھے ایک ریسنٹلی ایک میرے فیس بک فرینڈ ہیں, انہوں نے مجھے رابطہ کیا. ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا بڑا شوق تھا. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کسی چینل میں ریفر کر رہے ہیں, وہ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں. ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ 18 سال پہ آپ کی ایج ہے, آپ کے پاس انرجیز ہیں. آپ 25-30 سال تک خوب محنت کریں, آپ خوب پیسہ کمائیں, آپ اپنا گھر بنائیں, اپنی گاڑی بنائیں. آپ دوسرے جب آپ اسٹیبلش ہو جائیں پھر آپ پیشن کو پرسو کریں. بالکل ٹھیک. بالکل. پھر آپ پیراشوٹ جمپنگ کریں, پھر آپ جو ہے نا موٹیویشن اسپیکر بنیں. اب میں اس وقت جس ایج بریکٹ میں ہوں, میں اگر اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو میں نے پہلے ہی 20-22 سال میں اپنے آپ کو شروع کیا. ہمارے پاکستان میں اصل میں پرابلم یہی آ رہا ہے نور صاحب کہ یہاں پر جو ہے فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے لوگ خوشی کو جو ہے وہ کہیں سائڈ پر انہوں نے رکھ دیا ہے. اب اپنی ہر چیز کے ظاہر آپ ایک پین بھی لینے کے لیے جائیں گے تو پیسے دے کے لے کر آئیں گے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, بڑی دکھ کی بات ہے, دیر کے بعد لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے. صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے, میں ہر چیز میں ایک سب سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوری ٹو سے تھوڑا بہت آپ اس کے اپوزٹ چلیں. مثال میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ فار ایگزامپل چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہو رہی ہیں, کہ نہیں ٹھیک ہو رہی, میں نے اس کو اپوزٹ چلیں. تو میں نے کہا اسی طرح آپ جب اپنے پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ریورس آرڈر پہ چلیں. صحیح. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی جب بیسک ایجوکیشن کی, میں بزنس میں آ گیا. میں بزنس میں اپنے آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کیا, اسٹیبلش کیا. اس کے بعد میں نے اپنی سکلز ڈیولپ کیا. اس وقت آپ حیران ہوں کہ میں ماسٹرز کی طرف جا رہا ہوں اس وقت, اور میں نے آگے جانا ہے. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلی ڈگریاں لے کر اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ جو ٹائم ہوتا ہے آپ کا پیک ایئرز ہوتے ہیں آپ کی لائف کی, جس میں آپ کی انرجیز ہوتی ہیں, آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. وہ ایج ہوتی ہے آپ کے پیسے کمانے کی. ویسٹ کیوں کامیاب ہوا؟ ویسٹ میں 18 سال کے بعد بچوں کو کہا جاتا ہے کہ پیسے کماؤ. بچے پیسے کماتے ہیں کیونکہ اس وقت ایج ان کو اجازت دیتی ہے. اس ایج کے پاس اتنی انرجیز ہوتی ہیں
اس ایج میں آپ کسی کا سخت جملہ بھی برداشت کر سکتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کسی کی سخت کام بھی کر سکتے ہیں, ڈانٹ بھی برداشت کر سکتے ہیں. اس ایج میں نہیں ہوتا, اس ایج میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صحیح بات. وہ ایج ہے جس میں آپ سب گرمی سردی سب برداشت کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ بچوں کو اس کام پہ لگائیں. صحیح. 18 سال تک, اب وہ 30 سال تک تو بچے پڑھتے رہیں گے, وہ 30 سال کے بعد, جس میں اس کے بعد کیا رہے گا, 30 سال کے بعد آپ پیسہ کمانا شروع کریں گے تو کیا پیسہ رہے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر صاحب, سوری ٹو سے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی ان لوگوں کو آپ سیدھے ٹریک پہ لے کے آئیں, بچوں کو. ان کی عمریں جو ہے نا پیسے کمانے کی ہے, ان کو پیشر پہ نہ لگائیں, صحیح, ان کو پیسے کمانے پہ لگائیں. پیسے کمانے پہ لگائیں, پیسے کمائیں. جب یہ 35 سال کراس کر لیں, جب ان کا اپنا گھر ہو, اپنی گاڑی ہو, جو مرضی کریں, ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے بندے کی, ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, بالکل ایسے ہی وہ معاشرے کا کارآمد فرد بن سکتا ہے. اس کے بعد, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اس کو فزیکل فٹنس جب ہوگی نا. اب گورا کیا کرتا ہے کہ گورا 40 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو اب جوان ہوں, کیونکہ اس نے 40 سال میں ایکسرسائز کی ہوتی ہے, اس نے پیسے کمایا ہوتا ہے, اس کی فزیکل فٹنس سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, انہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. اس کے بعد پھر دنیا پہ نکلتے ہیں, اور دنیا کی سیریں کرتے ہیں, پھر وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی لائف کو جس طرح سیٹل کر کے چلتے ہیں تو ہیپینس تو آٹومیٹکلی ان کی لائف کا حصہ بن جاتی ہے. گھوم پھر کے ہم ہیپینس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ہے یہی چیز. صحیح بات ہے, وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. ہم جس چیز کو گھوم پھر کے تلاش کر رہے ہیں وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے جو آپ کی لائف کا ہے, اور وہ وہیں پر ہے. آپ اس کو تلاش نہ کریں, وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو ریورس آرڈر پہ لے کے آئیں, اپنے بچوں کو ریورس آرڈر پہ لے کے آئیں. پہلے بیسک ایجوکیشن کے بعد ان کو پیسے پہ لگا دیں. اس کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا ماحول بھی تو اس قسم کا نہیں ہے نا کہ جس میں 18 سال کے بعد بچوں کو اگر لگائیں بھی تو کہاں لگائیں, یا تو ڈگریاں لے کے لوگ جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہیں, تو 18 سال کے بعد جو وہ کیا ایسے جو ہے وہ کریں. لیکن اب تو آن لائن اتنے کام آ چکے ہیں کہ جس پہ آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. بہرحال جی, ہیپینس جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے. 5 چیزیں جو آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کرنی ہے, وہ بہت بہترین ہے, جن میں سب سے پہلے میں کہتی ہوں نور صاحب, شکر ادا کرنا. آپ ہر معاملے پہ جو ہے وہ شکر ادا کرنا سیکھ لیں. اللہ کا جب آپ صبح اٹھ کے اپنے بستر سے شکر ادا کریں گے نا کہ یا اللہ شکر ہے تم نے مجھے ایک نیا دن عطا فرمایا, اور پھر اس نئے دن کی پلاننگ آپ نئے دن کے ساتھ کریں گے کہ آج جو ہے وہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. اپنے اندر سے بیڈ ہیبٹ کو سائڈ پہ کر کے اور گڈ ہیبٹس کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایڈ کیجئے. جھوٹ بولنے کی عادت سب میں ہوتی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, مت بولیں جھوٹ. 1 دفعہ 2-3 دفعہ پھنس کے دیکھیں, آپ اس سچ کی تکلیف کو برداشت کر کے دیکھیں کہ جو بولنے کے بعد آپ کے ساتھ ہوگا بہت برا, لیکن اس کے بعد آپ کو سچ بولنے کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ہرا نہیں پائے گا. ہیپینس کے لیے سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنی زندگی میں فالو کی, اور میں نے کبھی بھی, اگر مجھے یہ ڈر بھی ہوتا تھا نا کہ مجھے میرے والدین سے ڈانٹ پڑ جائے گی, تو میں پھر بھی سچ بولتی تھی کہ چلیں ایک تھپڑ ہی پڑے گا نا, کوئی بات نہیں. وہ لیکن کبھی پڑا نہیں, بہرحال کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. اس لیے مجھے اپنے ذہن میں جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آج اگر مجھے یہ سیٹ ملی ہے تو میں لوگوں کو بھی وہ سکھانے یا بتانے کی کوشش کروں کہ سچ ایک ایسی طاقت ہے, اور شکر جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ایک اتنی بڑی بات ہے کہ جو آپ کو آٹومیٹکلی خوشی فراہم کرتی ہے. دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, پیسہ بھی نہ ہو, شہرت بھی نہ ہو, عزت بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اگر شکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے نا صبح اٹھ کے, تو یقین کریں ایک اطمینان آپ کی زندگی میں موجود ہے. بے شک بے شک. کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں, کیونکہ ہم بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ ہیں. تھوڑا سا میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے لائف سٹائل میں لا سکتے ہیں. بالکل بتائیے. اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو چونکہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس کو کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, بالکل بالکل اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں. بالکل. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شکر تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری رائے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں. جی بالکل. ارلی رائز. ارلی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر دیکھیں جتنے بھی آپ ریسرچ کر لیں, جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں اس وقت صبح اٹھتے ہیں. آپ صبح نماز سے پہلے اٹھیں, اور یہ بہترین ٹائم ہے. بہترین ٹائم. اچھا, جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ باہر جائیں, اور اس دوران صرف آپ ہلکی سی واک کریں. ہلکی سی واک. ٹھیک ہے. اس وقت جب سورج کی کرنیں پہ پڑتی ہیں تو وٹامن ڈی خاص کر جو آج کل جب سب سے بڑی ڈیفیشنسی ہے, کم ہے لوگوں میں, وہ یہ آپ کی ہیپینس کی سب سے بڑی ریزن بھی یہ ہے. ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کی فزیکل فٹنس نہیں ہے تو آپ خوش بھی نہیں رہ سکتے. جان ہے تو جان ہے, ہڈیاں مضبوط نہیں ہے تو خوشی کہاں سے خوشی. آپ اٹھ نہیں سکتے, آپ کی دردیں ہیں تو آپ کہاں سے خوش رہیں گے, آپ کے حالات ہیں, کیا فائدہ. کیا فائدہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ, دوسری چیز یہ کہ آپ بیسکس جو ہے نا سب چیزوں مختلف سبجیکٹس ہیں ان کی بیسک ضرور سیکھیں. آپ بیسک فلسفی ضرور پڑھیں, آپ بیسک سائیکالوجی ضرور پڑھیں. بیسکس یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں ماسٹرز کر لیں, گریجویشن کر لیں, بیسک سیکھیں. صحیح. آپ بیسک سب لوگ, کیونکہ آپ جتنے بھی آپ سائنٹیفک ڈیولپ ہوئی ہے دنیا, بالکل اس کی بنیاد فلسفی ہے. صحیح. ارسطو, افلاطون اور یہ جتنے بھی لوگ تھے, جی بالکل,
انہوں نے بنیاد رکھی اس کی، صحیح. اور یہ اس کی ایڈوانس شکل ہے. بالکل آپ سائیکالوجی کی طرف آئیں تھوڑا اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے کہ مائنڈ کیا ہے، سب کچھ مائنڈ کیا ہے. بالکل پھر آپ کو NLP کا پتا چلے گا. دیکھیں NLP کی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑی بالکل ضرورت ہے، بالکل بالکل ضرورت ہے، بالکل صحیح کہہ رہے بڑی ہیں. ضرورت ہے. بالکل ایسے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک پورا پیکیج ہے. بالکل. نور صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آج کی چیزوں کو ڈیفائن بھی کیا. کچھ چیزیں جو آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں، جیسے کہ نور صاحب نے کہا کہ صبح جلدی اٹھنا، اور کامیاب ترین لوگ جو ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں. نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اپنی نیند جو ہے وہ پراپر لیجئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں سے بحث مت کیجئے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو باہر خوشی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے، اپنے لوگوں کو وقت دیجئے. بے شک آپ کو اپنے بہن بھائی زہر ہی لگتے ہیں، یا ماں باپ جو ہے وہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ برا ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن زبردستی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ اچھی جو ہے وہ کوئی مووی دیکھیں، کوئی اچھے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات شیئر کریں. چند دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنے اندر خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے، یہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. جب آپ لوگوں کی جو ہے مدد اس طرح کرنے لگیں گے تو خوشی آٹومیٹکلی کہیں اوپر سے اسپرچل ہی آپ کے جو ہے وہ اندر آ جائے گی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں میں خود فالو کرتی ہوں اپنی لائف میں، اور چاہوں گی کہ آپ بھی اس کو فالو کریں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ خوش رہیں گے. بہت زیادہ دکھ ہوں، تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن ایسے رہیں گے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے جب آپ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں اور جب آپ شکر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو مینٹل سٹریس سے بھی دور رکھتی ہیں، ڈپریشن سے بھی دور رکھتی ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.